बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमारा ये 60वां सबक है और कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू चल रही है। काफ़ी तफसील के साथ हमने कलमे तौहीद को देखा है, जानने की कोशिश की है। अल्लाह के बारे में उसके हुकूक़ चाहे उलूहियत और इबादत के ताल्लुक़ से हों या रुबूबियत के ताल्लुक़ से हों, उसको भी जाना है। फिर अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में, उसकी रुबूबियत में, उसकी उलूहियत में किस तरीके से शिर्क पाया जाता है। उम्मतें पिछली गुमराह हुई और आगे भी इसके इम्कानात मौजूद हैं कि वो अल्लाह के साथ शिर्क कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार इससे डराया है, आगाह किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस में आगाह किया अपनी उम्मत को। और अश्शिर्क फ़िल अस्माई व सिफ़ात, अल्लाह के नामों और सिफ़ात के सिलसिले में शिर्क जो पाया जाता है कितनी अक़साम का है, उसको हम देख रहे हैं। और कई रोज़ से हमारी एक सीरीज़ चल रही है उलूहियत और रिसालत में फ़र्क। उलूहियत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त ख़ास है, उसका हक़ है, और ये रिसालत अपने बंदों में से जिसको चाहता है मुंतखब करके अपने पैगाम के लिए चुन लेता है। अल्लाह इलाह है, रसूल जो हैं आबिद हैं, अल्लाह के बंदे हैं, मखलूक हैं, अल्लाह खालिक है। लिहाजा दोनों की सिफ़ात एक जैसी नहीं हो सकती किसी भी एतबार से। तो आज हमारा उसी सिलसिले का 5वां टॉपिक है आलिमुल गैब कौन है। कुरान मुक़द्दस और हदीस की रोशनी में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ़ एक ज़ात नज़र आती है जिसने अपने ताल्लुक़ से कहा है कि वो आलिमुल गैब है, और इसके अलावा किसी के लिए ये अक़ीदा रखना या इस बात को मानना, यकीन करना कि अल्लाह के अलावा भी कोई आलिमुल गैब है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस सिफ़त ख़ास के अंदर अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक किया जाना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी सिफ़त के तौर पे फरमाया कि आलिमुल गैबि वश्शहादा वहुल अज़ीज़ुर रहीम। ये सूरह हश्र में है। यहाँ पर जो आयत करीमा मैंने लिखी है सूरह मोमिनून की है, आलिमुल गैबि वश्शहादति फ़तआला अम्मा युश्रिकून। वो गैब का जानने वाला है, हाजिर का जानने वाला है, और पाक है, बुलंद है उन चीज़ों से जिनको लोग अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। सबसे पहले आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गैब किसको कहते हैं। गैब किसको कहते हैं? जो चीज़ें तबई ज़राए, हवास खमसा, ज़ाहिरा, बातिना और अक़ल के ज़रिए से हासिल ना किया जा सके, जो इल्म चीज़ों के बारे में, जैसे 5 ज़ाहिरी हवास खमसा हैं, यानी कान से सुन करके किसी चीज़ का इल्म हासिल किया जाता है, आँख से देख करके किया जाता है, ज़बान से चख करके किया जाता है, नाक से सूंघ करके इल्म हासिल किया जाता है किसी के बारे में, और हाथ से टटोल करके किया जाता है। इन ज़राए के अलावा अक़ल से सोच करके इल्म हासिल किया जाता है। इन ज़राए से इल्म हासिल ना किया जाए वो गैब का इल्म है। इन ज़राए से हासिल ना हो वो गैब का इल्म होता है। अक़ल से भी ना हासिल हो उसको गैब का इल्म कहते हैं। कुरान मुक़द्दस के अंदर अगर हम देखें तो गैब का लफ्ज़ 4 चीज़ों के सिलसिले में अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। पहला तो उन वाक़यात के सिलसिले में गैब का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया है जो माजी में गुज़र गए, उन वाक़यात के लिए गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरों के बाद फरमाता है अपने नबी से, तिल्का मिन अंबाइल गैब, ये गैब की ख़बरें हैं। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक, ये गैब की ख़बरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, आपकी तरफ वही कर रहे हैं। यानी ये वाक़यात बहुत पहले गुज़र चुके हैं जिनका ताल्लुक़ गैब से है।
हवास से खमसा ज़ाहिरा बातिना से और अक़ल से हासिल नहीं किया जा सकता इनका इल्म। ये गैब का इल्म है जो हम आपको दे रहे हैं, उसकी खबर दे रहे हैं। इसी तरीके से उन वाक़यात के लिए भी कुरान ने गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो अभी वाक़े नहीं हुए हैं, आगे होने वाले हैं किसी भी ज़माने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन ने मुतालबे किए कि आप कोई मौज़ा निशानी पेश क्यों नहीं कर देते हैं। वयक़ूलून लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, ये कहते हैं कि आपके रब की जानिब से कोई निशानी आपके ऊपर क्यों नहीं आती। तो अल्लाह ने फरमाया कि फ़क़ुल इन्नमल गैबु लिल्लाहि फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, आप इनसे कहिए कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी इंतज़ार करूं। आगे कब अल्लाह निशानी नाजिल करे या मौजज़ा देगा, इसमें तुमको भी इंतज़ार करना, मुझे भी इंतज़ार करना है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ ख़ज़ाने गैब से है और इसका इल्म मुकम्मल अल्लाह के पास है। तीसरा लफ्ज़ कुरान में माजी और हाल से तो मुताल्लिक़ नहीं, मुस्तक़बिल से तो मुताल्लिक़ नहीं है, मौजूदा ज़माने से ही है। लेकिन इंसान का इल्म इतना महदूद है, उसकी ताकत सीखने और जानने की इतनी महदूद है कि वो उसको नहीं जान पाता। जैसे एक प्रेग्नेंट औरत है, वो आपके सामने मौजूद है लेकिन आप नहीं जान सकते इसके पेट के अंदर क्या है। अल्लाह ताला ने इसको अपने लिए सिफ़त ख़ास के तौर पर इस्तेमाल फरमाया कि वह यालम मा फ़िल अरहाम, रहमे मादर के अंदर क्या है उसको वही जानता है। औरत हमारे सामने है लेकिन हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे पास जो इल्म हासिल करने के ज़राए हैं वो महदूद हैं, मुख्तसर हैं, और उनमें इतनी वुसअत तो ताकत नहीं है कि उनके ज़रिए से हम उसका इल्म हासिल कर सकें। तो ये भी गैब के ताल्लुक़ से ही इसको इस्तेमाल किया गया है। एक चौथा माना भी, चौथी चीज़ भी कुरान ने ज़िक्र की है गैर मादी चीज़ों के लिए जो हमको नज़र नहीं आती। उनका भी वजूद है लेकिन हमको नज़र नहीं आते, वो पर्दे गैब में हैं। जैसे फ़रिश्ते हम नहीं देख सकते उनको, जिन्नात हम उनको नहीं देख सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रोयत, उसका दीदार हम यहाँ नहीं कर सकते दुनिया में, जन्नत व जहन्नम इनका दीदार नहीं कर सकते। ये सब के सब गैब के इल्म का और उसके ख़ज़ाने का हिस्सा हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिल गैब, जो लोग अपने रब से डरते हैं बग़ैर देखे हुए, देखा नहीं है, क्योंकि ये गैब की चीज़ें हैं, इसको नहीं देखा जा सकता है। ये चार किस्म के मानी पर अल्लाह ताला ने गैब का लफ्ज़ कुरान मुक़द्दस के अंदर इस्तेमाल फरमाया है। ये जितनी चारों चीज़ें बयान की गई, ये कोई भी शख्स अपने हवास के ज़रिए से, चाहे ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, चाहे अक्ल हो, इनके ज़रिए से हासिल नहीं कर सकता है। इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, किसी के पास नहीं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि कुरान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से इस बात का ऐलान किया है कि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि आसमान और ज़मीन में अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता, और ये सब गैब की चीज़ें हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इन चीज़ों का जानने वाला है, इसके अलावा कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन अब हमारे यहाँ माशरे में हाल क्या है, अगरचे ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त ख़ास है कि वो गैब, हाज़िर व शहादा, सब चीज़ को जानने वाला है। हमारे सामने चीज़ें मौजूद हैं, पीछे हैं, पोशीदा हैं, हमारे लिए ये गैब की ख़बरें बनती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सब के सब आया है, ज़ाहिर व बाहिर है। हमारे यहाँ पर इस ताल्लुक़ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अक़ीदा रखा जाता है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म गैब के ताल्लुक़ से अक़ीदा क्या है कि ज़ाती और हक़ीक़ी इल्म में गैब और इल्म तो अल्लाह ही को हासिल है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को वही व इल्हाम के ज़रिए हर चीज़ का इल्म दे दिया और खोल दिया। हर चीज़ का इल्म आपके पास आ गया। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कायनात में जिसका आपको इल्म ना हो, ज़मीन में हो, आसमान में हो, फ़िज़ाओं में हो, और चाहे खुश्की में हो, तरी में हो, इंसान के माजी से मुताल्लिक़ हो, मुस्तक़बिल के मुताल्लिक़ हो, या हाल से मुताल्लिक़ हो, या फिर
سمندروں میں، فضاؤں میں، کہیں بھی کچھ بھی کوئی بھی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں. آپ کے لیے وہ سب کے سب روشن ہے اور ظاہر ہے. یہ کیوں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی و الہام کے ذریعے سے یہ چیزیں آپ کو عطا کر دی ہیں. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان ساری چیز کا علم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرتے ہیں؟ احمد رضا صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب کا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشن ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ سوائے اللہ رب العالمین کی کسی کے لیے کسی کی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں خود اپنے لیے اس نے اس بات کو بیان کیا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، وہی جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جب بھی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے، کوئی بھی دانہ زمین کی تہ میں جاتا ہے، ان سارے چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. وَمَا يَعْذُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ رب العالمین سے اس پوری کائنات میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے ذرے سے چھوٹی ہو یا ذرے سے بڑی ہو، وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما یعرج من السماء. اللہ فرما رہا ہے زمین میں جو کچھ بھی جاتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، زمین سے جو نکلتا ہے اس کو جانتا ہے، آسمان پر جو چڑھتا ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. لیکن جتنی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے بیان کی ہیں، ماکان اور وما یکون الی یوم القیامہ، قیامت تک کا جو کچھ ہو چکا، ہونے والا ہے، یہاں تک کہ جنت و جہنم کے سارے احوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیے جاتے ہیں اس عقیدے کے مطابق. آپ یہ دیکھیں، یہ صفت اللہ رب العالمین کے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مانی گئی ہے. یہ کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین کا صفت خاص ہے اور کسی بھی مخلوق کی یہ صفت نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس معاملے میں رسالت اور الوہیت کے درمیان ہم کو فرق کرنا پڑے گا. قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو میں نے لکھی ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے دو اعتبار سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی خبر دی ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یعنی غیب کو ایک ایسی چیز سے تشبیہ دی ہے، ایک ایسے مقام سے، محفوظ مقام سے جو تالوں کے اندر بند ہے اور جس کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. چابی کا مطلب یہ ہے کہ لاک ہے، محفوظ مقام میں ہے غیب کی چیزیں، چابی اللہ کے پاس ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ غیب کے خزانوں کا مالک تو دور کی بات، اس کے علاوہ ان کنجیوں کا بھی کسی کو علم نہیں ہے. لا یعلمها الا ہو، اللہ کے علاوہ ان کنجیوں کا بھی کسی کے پاس علم نہیں ہے. چہ جائے کہ اس غیب کے خزانے کا علم ہو جہاں وہ لاک ہیں، ان کنجیوں کا بھی علم نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دے دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رسولوں کے لیے یہ بات میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ غیب کا جو میں نے تعریف کیا ہے اس میں حواس ظاہرہ باطنہ عقل، ان چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل جو نہ کیا جائے وہ غیب ہے. اب جو خبریں پیغمبر دے رہے ہیں، رسول دے رہے ہیں، وہ ان ذرائع سے حاصل نہیں ہوئے کیونکہ وہ غیب کی خبریں ایسی ہیں جو ان ذرائع سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر اس قسم کی خبروں کو بتاتے ہیں، بتاتے نہیں بتاتے ہیں. تو یہاں سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کنجیاں اسی کے پاس ہیں، لیکن
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ چاہے دے سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، دے سکتا ہے، کچھ دے سکتا ہے۔ اور یہی بات قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کے تعلق سے فرمائی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ جو خزانے غیب ہے اس کے پاس، اس خزانے غیب سے کسی کو کوئی خبر نہیں پہنچتی، نہیں بتاتا وہ، لیکن اپنے رسول کو جس کو وہ منتخب کرتا ہے اس کو اطلاع دے دیتا ہے۔ گویا کہ اس میں سے اللہ کچھ دے رہا ہے۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ۔ اس آیت کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے نبی کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر سوائے رسول کے جس کو وہ پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات کہنے والے نے کہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس خزانے میں سے کچھ دے دے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ غیب کی خبریں اللہ پیغمبروں کو دے رہا ہے بسلسلہ وحی، بقدر ضرورت، رسالت و نبوت سے متعلق چیزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے غیب کی خبریں نازل فرماتا ہے۔ ایسا وہ کر سکتا ہے، اس نے استثناء کیا ہے۔ یہاں کہا کہ کوئی نہیں جانتا، وہاں پر کہا کہ یہاں پر صرف رسولوں کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ساری کنجیاں اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے، کسی کو سونپنا چاہے تو کیا اعتراض ہے آپ کو؟ بھائی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کنجیاں دے دی ہوں اپنے نبی کو، یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا۔ غیب کے خزانے سب سپرد کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں میں نے کسی کو نہیں دی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہی قبضہ ہے ان غیب کی کنجیوں پر، غیب کے خزانے میں نے کسی کو نہیں سونپے ہیں۔ اس میں سے کچھ دے دینا یہ تو نبیوں کے لیے ہوتا رہا ہے، لیکن پوری کنجی دے دینا اس کا اللہ تعالیٰ انکار فرماتا، میں نے کسی کو نہیں دیا پوری کنجیاں۔ کہاں لکھا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرما رہا ہے آسمان و زمین کے خزانے سب اسی کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ہی ایک اندازے کے مطابق، ضرورت کے مطابق اس کو نازل کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم نے بانٹ دیا ساری کنجیوں کو۔ اللہ فرما رہا ہے میرے پاس ہے یہ ساری چیزیں، سب خزانے اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ خود نبی سے اعلان کروا دیا اللہ نے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ جب اللہ انکار کرا رہا ہے، اب اس سے جو ہے اللہ کے نبی کو جو علم دیا گیا، ظاہر کیا گیا غیب کا علم، اس سے پورا اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ ایک تو یہاں سے نفی ہو رہی ہے، اور دوسری بات کسی مخلوق کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر سکے وہ کلی طور پر۔ اللہ نے اس بات کا انکار کیا ہے قرآن میں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کی کوئی بھی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی اس کو۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، مخلوق اس کے علم کو نہیں کلی طور سے جان سکتی اور احاطہ کر سکتی، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جتنا وہ دے دے، سب نہیں۔ ایک طرف منع کر دیا کہ نہیں کر سکتی، دوسری طرف کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے، اس کا مطلب وہ تھوڑا بہت ہی چاہے گا، کیونکہ کلی کا تو انکار پہلے کر دیا ٹکڑے میں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، بعد میں اس چیز کا استثناء کیا ہے کہ کچھ علم اللہ تعالیٰ
جس کو چاہے دے دے، تو پھر وہ نبیوں کے لیے غیب سے چیزوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ اس لیے پوری طریقے سے نفی ہو رہی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو غیب کے خزانے دیے ہیں، نہ اس کی کنجیاں دی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے، رسول میں سے جن کو منتخب کرتا ہے، ضرورت کے مطابق رسالت و نبوت کی ذمہ داری سے متعلق غیب کی خبریں لوگوں کے سامنے ظاہر کرا دیتا ہے، تاکہ لوگ اس بات پر یقین کریں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں ہے یا اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ اپنے پیغمبروں کو غیب کی خبریں اس طریقے سے لحاظ سے کچھ بیان کرتا ہے، لیکن کلی علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اصل میں ہوتا کیا ہے، احمد رضا صاحب نے جو قرآن مجید میں نبی کا ترجمہ کیا ہے، لوگوں کو گمراہی وہاں سے جا کر کے لگتی ہے۔ کیا ترجمہ ہے نبی کا؟ نبی کا ترجمہ ہر جگہ بریکٹ بنا بنا کے غیب کی خبر بتانے والے۔ ارے بھائی، غیب کی خبر بتانے والے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری غیب کی خبریں بتا دی کیا؟ کیا مطلب؟ ارے غیب کی خبریں بتانے والے کا تو مطلب کہ سب غیب کی خبریں بتا دی آپ نے؟ اگر بتا دی ہیں تو پھر نیچے آ رہے ہیں ابھی ہم۔ اگر نبی کا مطلب غیب کی خبریں دینے والا ہے تو کیا ساری خبریں دے دی آپ نے؟ جہاں پر کھولنا لفظ کو نہیں ہے وہاں تو لفظ کو کھولا اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے، اور جہاں کھولنا چاہیے تھا وہاں نہیں کھولا۔ نبی کون جانتا نہیں نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے منتخب بندے ہیں، انسانوں میں سے اللہ منتخب کرتا ہے اپنے بندوں کو پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی خبریں بتانے کے لیے، اپنی مرضی ناراضگی کی باتوں کو بتانے کے لیے۔ سب جانتے ہیں نا نبی کو، لیکن اس کا بریکٹ میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں وسیلے کا لفظ آ رہا ہے اس کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر وسیلے کو سیدھا ثابت کر کے اس سے گمراہی اور بزرگوں سے استمداد وغیرہ کیا جاتا۔ اس لفظ کا بھی تو کوئی معنی ہوگا نا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وہاں پر وسیلہ تلاش کرو۔ پھر وسیلے کا مطلب نہیں ہے کوئی وسیلہ کہ تمہاری ہندی زبان کا لفظ ہے، ہندوستانی لفظ ہے وسیلہ۔ وسیلے کا ترجمہ وہاں نہیں ہوگا کیونکہ وہاں گمراہی نہیں ثابت ہو سکتی۔ لیکن نبی جس کو سب جانتے ہیں اس کا بار بار بریکٹ میں لگا لگا کہ اس کو کھول کر کے بیان کیا جاتا، غیب کی خبر دینے والے۔ تصور یہ دیا جاتا ہے اس عوام کو کیا معلوم جو اللہ اس کے رسول کے درمیان کا فرق نہیں جانتا، وہ یہ تو سمجھتا ہے جیسے اللہ عالم الغیب غیب کی خبریں دے رہا ہے ویسے نبی غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ اس قسم کی جہالت اور گمراہی پھیلائی گئی ہے کیونکہ قرآن مقدس کا تو علم ہے نہیں۔ وہی لفظ لوگوں نے اے نبی غیب کی خبریں بتانے والے اتنا بات کہہ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا نبی کے پاس غیب کی خبریں تھیں۔ اب جو صفت اللہ کی عالم الغیب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کو مان رہے ہیں، جان رہے ہیں، کیونکہ باقی قرآن کو کھول کر کے انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ اس قسم کی گمراہی وہاں سے آتی۔ چلے ساری خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے دیں تو پھر قرآن مجید کی کچھ آیتیں میں نے یہاں پر لکھی ہے۔ ان آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ مدینہ کے آس پاس اور مدینہ کی بستی کے اندر منافقین رہتے ہیں جو نفاق کے اوپر قائم ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اس کا مطلب بعض چیزیں نبی کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا۔ آیت کریمہ بتا رہی ہے یہ آپ کا میرا قول نہیں ہے، فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب بول رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے جو منافقین ہیں مدینہ کے آس پاس یا بستی میں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ما کان و یکون، سب ذرے ذرے کا علم ہے، کائنات کا علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ماضی حال مستقبل سارے کا سارا علم ہے، خشکی تری سمندر فضا ہر جگہ کا علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مدینہ کے بستی کے آس پاس کی بات کہہ رہا ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ چلیں اور آگے آئیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اے نبی ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی۔ شاعری آپ نہیں جانتے، شاعری آپ نہیں جانتے، کبھی نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعری نہیں کر پائے، کوئی وزن بنا ہی نہیں شعر کا، الا ماشاء اللہ۔
آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز کا علم آپ کو مل گیا، قرآن منع کر رہا ہے، شاعری سکھائی نہیں ہے، وما ينبغی، اور آپ کے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ شاعری کے غلو اور حد سے بڑھا کر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ شاعروں کی تعریف نہیں کی ہے قرآن نے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، اللہ کا ڈر و خوف ہے، جو صحیح راہ پر انصاف پر قائم رہتے ہیں، ان کے علاوہ باقی والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنے عقیدے جو پیچھے بیان کیے گئے، حاضر و نادر کا ہو، نور و بشر کا ہو، مختار کل کا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ہو، یا عالم الغیب کا جو آج پانچواں ہے، یہ سارے کے سارے شاعری کے اندر جو ہے داخل کر دیے ہیں، اور شاعری میں نہ جانے کہاں سے کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے گراتے اور پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور شاعر کیا ہوتے ہیں؟ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، دیکھتے نہیں ہر وادی میں ٹہلتے رہتے، گھومتے رہتے، ہر وادی میں ٹکریں مارتے رہتے ہیں، جس کا علم ہے نہیں ہے بولے چلے جا رہے ہیں، سچائی کیا ہے یا نہیں ہے، جھوٹ کا سہارا لیتے یہ لوگ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شاعری تو آپ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں جتنی عشق رسول کے دعوے بھرنے والے ہیں، ان کا سارا عشق رسول شاعری کے اندر ہے، اس کے علاوہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جتنی قوالیاں ہیں، جتنی نعتیہ کلام ہیں، دیکھو کیسے جھوم رہے ہیں، سب میں شرکیاں چیزیں داخل کی رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اس بات کی نفی کی ہے۔ چلیں اللہ آگے فرما رہا ہے اپنے نبی سے قرآن میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اہل ایمان سے مشورے کر لیا کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہی حاصل ہے تو مشورے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ مشورہ کیوں کیا جائے گا؟ اور پھر مشورے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات کو بھی مانا، مشورے کو مانا یا نہیں مانا؟ کہاں مانا بتائیں؟ غزوہ خندق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشورہ آپ نے کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس طریقے سے خندقیں ہمارے یہاں پر کھودی جاتی ہیں، جنگ کا یہ بھی طریقہ ہے، آپ نے مدینہ کے 3 طرف خندق کھدوایا ان کے مشورے سے۔ جب آپ کو سب چیز پہلے سے روشن ہے تو مشورہ کرنے کا اللہ قرآن میں کیوں حکم دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آگے کا سارا علم نہیں ہے، اس لیے مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چلیے سب چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے دیا، سب چیز روشن کر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ طویل حدیث، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کے دو زانو بیٹھ کر کے کچھ سوالات کرتے ہیں، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ ان سب کا جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ جواب دیے تھے اسلام ایمان احسان کے تعلق سے، یہ بھی جواب دے دیا ہوتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو پوچھنے والا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ قل انما علمها عند ربی، قرآن میں بار بار اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ آپ ما کان و ما یکون کے علم کی بات کرتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کی بات کرتے نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اتنا بڑا علم جو قیامت کا علم ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جبرائیل تم سے بھی زیادہ اس معاملے میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا تم سے بھی زیادہ اس معاملے میں۔ اسی طریقے سے کئی حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پیچھے بھی ذکر کر دیا کہ وہ شخص جو مسجد کی دیکھ بھال کرتا تھا، جھاڑو لگاتا تھا، انتقال ہو گیا۔ پہلا سوال اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ وہ آدمی نہیں دکھ رہا جو صفائی کرتا تھا؟ کہا اللہ کے نبی اس کا تو انتقال ہو گیا۔ دوسری بات آپ کیا کہتے ہیں؟ افلا اذنتمونی، ارے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارے جس کے سامنے ساری چیزیں روشن ہو آیا ہوں ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ چلیے اس پر بھی گزر جاتے ہیں۔ آپ اس کے بعد کہتے ہیں دلونی علی قبرہ، اس کی قبر مجھے بتاؤ۔
آپ کے لیے سب کچھ روشن ہے، پتے پتے پر کیا لکھا ہوا ہے، کیا گر رہا ہے، سب چیز کا علم ہے، اور آپ اس قسم کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہے، نبی کے سلسلے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے علم کے سلسلے میں، لیکن ہم ہیں کہ نبی کی شان میں جائے جتنا چاہے بڑھا دیں، الوہیت کے مقام پر پہنچا دے۔ اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے یہ ٹاپکس میں نے رکھے ہیں۔ الوہیت اور رسالت میں فرق نہیں کریں گے، شرک کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور آگے چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت مرض الموت میں آپ کے ایام چل رہے ہیں، شدید تکلیف ہے، بخار ہے، غشی آتی ہے، پھر اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ کو تو معلوم ہے۔ پھر آپ کوشش کرتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، جب ہوش آتا ہے فوراً کہتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ صحابہ کہتے ہیں وہم ینتظرونک، اللہ کے نبی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہے تو بار بار یہ سوال کیوں کر رہے ہیں آپ کو تو اس بات کا علم ہے حجرہ عائشہ مسجد کتنی دور ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیا لوگوں نے؟ ہاں یا نا، آپ کو تو معلوم ہے۔ لیکن جیسا ہم نے نبی کو بنایا ہوا ہے نا، وہ نبی قرآن و سنت میں نہیں ہے، وہ ہمارے شہر میں ہے، ہماری کتابوں میں ہے، اور ہمارے گمراہ کن عقیدوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ دیکھیے قیامت کے دن حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلا رہے ہوں گے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے دور سے میری امت کے کچھ افراد آ رہے ہیں، آپ پہچان رہے ہیں میری امت کے، قریب آئیں گے، فرشتے ان کو پیچھے کریں گے، چلو ہٹو ہٹو۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے ارے یہ تو میرے امتی، آنے دو ان کو۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا 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 ہے۔ فرشتے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کو، آپ کہہ رہے ہیں میرے امتی ہیں، آنے دو۔ اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو، دوری اختیار کرو، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا۔ فرشتے بتا رہے ہیں، آپ ان کو دور کر رہے ہیں۔ سب چیز کا علم آپ کو ہے، تو ان ساری چیزوں کی تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبروں کے علاوہ کچھ نہیں دیا؟ مدینہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کھجور کے ٹہنیوں کو نر اور مادہ کے ساتھ مسلمان ملایا کرتے تھے، کھجور کی کھیتی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، کہا ایسا ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم لوگ ایسا نہ کرو تو کیا حرج ہے؟ صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اگلے سال پھل کم آیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے نبی آپ نے ایسے ایسے کہا تھا، ہم نے چھوڑ دیا، اس سال پھل کم آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انتم اعلم بامور دنیاکم، اے لوگو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو دنیا کے بارے میں۔ ہم کہاں پہنچا رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی شان اور اس کی ذات اور اس کے علم کو نہ پہچانتے نہ جانتے۔ آپ کہہ رہے ہیں دنیا کے معاملات میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ، جب میں دین کے سلسلے میں تم سے کچھ بات کہوں تو اس کو لے لیا کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن دُنْيَاكُمْ، اور جب تمہیں میں دنیا کے سلسلے میں کچھ حکم دوں تو تمہیں اختیار ہے کہ اس کو عمل کرو یا نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی خبریں تو دے رہے ہیں، لیکن نبی غیب کی خبر دینے والا کر کے سب کچھ جو ہے شامل کر دیا اللہ رب العالمین کی ذات کے مطابق لگا کر کے۔ گویا کہ الوہیت و رسالت کے فرق کو جو نہیں سمجھے گا جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے، وہ اللہ کی صفات کے اندر شرک کا مرتکب ہو جائے گا، اور اس چیز کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ عقیدہ درست کریں، رسالت کے تعلق سے الہ کو جانے، رسول کو جانے، یہی کلمے کی دعوت ہے، یہی پہلا کلمہ ہے جس کے سلسلے میں قرآن بار بار کہہ رہا ہے جان لو کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کے حقوق تقاضے کیا ہیں، اس کو جانو۔ اسی تعلق سے یہ پانچواں ہم نے
ٹاپک رکھا ہے، یہاں پر بھی لوگ الوہیت و رسالت کے فرق کو نہ سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرکت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس فرق کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔